अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो इस वक्त का सबसे हॉट इशू है। ताल्लुक़ उसका भी सोलर एनर्जी सिस्टम से है, लेकिन जो है किसी हद तक कह सकते हैं कि जो हमारे सोलर एनर्जी सार्फिन हैं, ख़ास तौर पर जो वापटा के भारी बिलों का एक सलूशन गुज़श्ता कई साल से कर रहे थे, जिसका नाम नेट मीटरिंग, जिसे नेट मीटरिंग का नाम दिया गया था, उस सलूशन का ख़ात्मा होने जा रहा है। तो उसके मुतबादिल सलूशन क्या मिलेगा और उसमें हुकूमत को क्या बेनिफ़िट हैं, आवाम को क्या बेनिफ़िट हैं, इस हवाले से तमाम मामलात का जायज़ा लेंगे। हुकूमत ने नेट मीटरिंग ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत ने सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग सिस्टम ख़त्म करने और इसकी जगह पर नेट बिलिंग पॉलिसी नाफिज करने का फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर वर्किंग भी शुरू कर दी है। नेट मीटरिंग क्या थी, सबसे पहले इस बात को हम जानेंगे कि नेट मीटरिंग के तहत किसी भी घर या दुकान पर जो सोलर एनर्जी सिस्टम लगा होता था, वो दिन के औकात में जो भी इजाफी बिजली के यूनिट बनाता था, जो उस घर या दुकान की ज़रूरत से ज़ायद होते थे, वो यूनिट जो है वो महकमा बिजली की तकसीम कार कंपनी वो ले लेती थी, और जब रात में जब इजाफी बिजली का बोझ पड़ता था तो वो यूनिट को वो सारिफ कंज्यूम कर सकता था। यानी कि दिन के वक्त सोलर के ज़रिए इजाफी बिजली जो बनाई जाती थी वो जो है वापस ग्रिड में चली जाती थी, और रात या ज़रूरत के वक्त सारिफ वही यूनिट ग्रिड से ले लेता था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजली एक ही रेट पर थी, जिसका फ़ायदा ये होता था कि बहुत से सार्फिन के बिजली के बिल ज़ीरो हो जाया करते थे, क्योंकि दिन में जो इजाफी बिजली बनती थी वो ग्रिड को सप्लाई चली जाती थी, और रात में जब इजाफी लोड होता था तो वही यूनिट जो हैं जो दिन में ग्रिड को जो है भेजे गए थे वही वापस ले लिए जाते थे। इसकी वजह से लाखों सार्फिन ने सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाए और जो है नेट मीटरिंग के ज़रिए अरबों रुपए का रिलीफ हासिल किया। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि हुकूमत ने नेट मीटरिंग क्यों ख़त्म की, या इसको ख़त्म करने का क्यों फ़ैसला किया। हुकूमत के पावर सेक्टर के मुताबिक नेट मीटरिंग की वजह से बिजली की कंपनियों को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था। ग्रिड और सिस्टम के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हुकूमत ने पॉलिसी तब्दील करने का फ़ैसला किया और नया निज़ाम नेट बिलिंग को मुतारफ़ करवाने का तहिया किया है। नेट बिलिंग क्या है, इसके हवाले से हम जानते हैं। अब चूँकि नेट मीटरिंग की जगह पे नेट बिलिंग मुतारफ़ करवाई जा रही है, जिस पर कौमी टैरिफ लागू होगा, यानी कि जो ग्रिड से ली गई बिजली है वो 55 से 65 रुपए यूनिट के हिसाब से सारिफ को मिलेगी, और जो सोलर एनर्जी सिस्टम से नेट मीटरिंग के ज़रिए जो फालतू यूनिट जो हैं वो ग्रिड को जब दिए जाएंगे वो 27 रुपए यूनिट के हिसाब से जो है वो लिए जाएंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के यूनिट का अलग अलग हिसाब होगा। आखिर में दोनों बिलों का मुआवजा किया जाएगा कि इस महीने में कितने यूनिट जो है सारिफ ने एक्सपोर्ट किए ग्रिड को, और कितने यूनिट सारिफ ने ग्रिड से लेकर इंपोर्ट करके कंज्यूम किए। अब इसकी हम एक सादा सा मिसाल के ज़रिए आपको समझाते हैं कि ये सिस्टम क्या होगा, क्योंकि इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारे अबहामात मौजूद हैं। आपने ग्रिड से बिजली ली 300 यूनिट और 60 रुपए के हिसाब से उसकी जो कीमत बनी
وہ تقریباً 18,000 روپے، جبکہ آپ نے سولر انرجی سسٹم کے ذریعے گریڈ کو جو بجلی دی وہ بھی 300 یونٹ ہے، اور یہ یونٹ جو ہے جو گریڈ آپ سے لے رہا ہے وہ 27 روپے یونٹ کے حساب سے لے رہا ہے، اور یہ 8,100 روپے بنیں گے، یعنی کہ 300 یونٹ جو آپ نے گریڈ سے لیے وہ 18,000 کے بنے، اور جو آپ نے گریڈ کو دیے نیٹ میٹرنگ کے اس عمل میں وہ جو ہے آپ نے 8,100 روپے کے جو ہے وہ دیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب 18,000 میں سے 8,100 روپیہ مائنس کریں گے تو 9,900 روپے کا بل واجب الادا ہوگا، جبکہ نیٹ میٹرنگ میں یہی بل 0 ہو جاتا تھا۔ یہ کن صارفین پر نیٹ بلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ لاگو ہوگا؟ کون سے سولر انرجی کے صارفین ہیں؟ اب یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیٹ بلنگ کی جو پالیسی ہے اس کا اطلاق کن صارفین پر ہوگا؟ جن صارفین کے پاس پہلے سے نیٹ میٹرنگ کی سہولت موجود ہے اور 7 سالہ کانٹریکٹ جو جیسا کہ شروع میں ہوا تھا، جو شروع میں نیٹ میٹرنگ پر لوگ شفٹ ہوئے، اور یہ آج سے تقریباً 9 سال پہلے کی بات ہے، 2016 میں نیٹ میٹرنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، اور ان کے پاس 7 سالہ کانٹریکٹ موجود ہے یا ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اگر ایکسپائر ہو چکا ہے تو ان پر ان کا نیا جو کانٹریکٹ ہوگا وہ نیٹ بلنگ کے تحت ہوگا۔ اگر ان کا کانٹریکٹ موجود ہے، انہوں نے 2016 کے بعد کسی بھی وقت نیٹ میٹرنگ کا ایگریمنٹ کیا تقسیم کار کمپنی کے ساتھ، تو ان کا ایگریمنٹ آئندہ جتنے عرصے تک چلے گا، فرض کریں 7 سال کا ایگریمنٹ ہے اور انہوں نے کیا 2018 یا 20 میں انہوں نے کیا، تو جتنا اس کے معاہدے کا جو وقت باقی ہے اس وقت کے پورے ہونے کے بعد جو ہے نیا معاہدہ ہوگا، اور نیا معاہدہ نیٹ بلنگ کے تحت ہوگا، اور جن کا یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے نیٹ میٹرنگ کا انہیں 1 مہینے کا ٹائم ہوگا۔ اگر صارف خود چاہے گا نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کی جانب منتقل ہونا تو وہ 1 مہینے کے اپلیکیشن نوٹس پر جو ہے وہ جا سکتا ہے نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پر۔ اسی طرح کمپنی بھی معاہدہ ختم ہونے کے بعد تقسیم کار جو کمپنی ہے، جس شہر کا بھی صارف ہے اس شہر میں جو بھی کمپنی ہے، وہ بھی 1 مہینے میں صارف کو نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پر منتقل کرنے کی جو ہے پابند ہوگی۔ اچھا، اس نیٹ بلنگ پالیسی کا جو فائدہ یا نقصان اس کے حوالے سے ہم جانیں گے تو سب سے زیادہ اس کا نقصان کن کو ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ خریدے جانے والے یونٹ کی قیمت مختلف ہے اور بیچے جانے والے یونٹ کی قیمت مختلف ہے، اور یہ جو ڈفرینس ہے یہ بل کی شکل میں ہر صورت میں آئے گا، یعنی کہ وہ زیرو بلنگ والا جو کانسیپٹ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا۔ تو اس چیز کا نقصان کن کو ہوگا؟ جن کی بجلی کا استعمال دن کی نسبت رات کو زیادہ ہے، کیونکہ دن کو وہ جتنے بھی یونٹ کم قیمت پر ایکسپورٹ کریں گے، رات کو اس سے کہیں زیادہ اگر وہ یونٹ امپورٹ کر لیتے ہیں یا وہی یونٹ بھی امپورٹ کرتے ہیں تو ان کو ٹیرف جو ہے، جو قومی ٹیرف ہے، وہی جو 55 سے 65 روپے پر یونٹ کے حساب سے ہے، وہ ان پہ اس کا اطلاق ہوگا، اور جو انہوں نے دن میں یونٹ دیے تھے 27 روپے پر یونٹ کے حساب سے، تو وہ اس میں سے مائنس ہو جائیں گے، اور پھر جو یہ ڈفرینس آئے گا یہ بل کی شکل میں آئے گا۔ ایک تو وہ لوگ جن کا دن کی نسبت رات کو بجلی کا استعمال زیادہ ہے، یا پھر وہ لوگ جن کے پاس ہائیبرڈ سولر سسٹم نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پاس بیٹریز کا بیک اپ نہیں ہے، وہ ٹوٹل اسی طرح کے جو ہے سسٹم کے ساتھ منسلک ہیں کہ انہوں نے دن میں یونٹ ایکسپورٹ کیے اور رات میں یونٹ امپورٹ کیے، ان کو بھی ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہوگا۔ جو مکمل طور پر یعنی گریڈ پر جو
انحصار کر رہے ہیں وہ اس سے نقصان میں رہیں گے۔ اور اس سسٹم کا فائدہ کن کو ہوگا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ فائدہ ان کو ہوگا جو دن میں بجلی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور رات کو ان کی بجلی کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، جیسا کہ مختلف دفاتر ہیں، کاروباری مراکز ہیں، یا کوئی شاپ کیپرز ہیں، یا اس طرح کے بزنس پوائنٹ ہیں جو سرے شام یا تھوڑا شام کے بعد انہیں کلوز کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کو اس چیز کا فائدہ ہے کہ ان کی یونٹ کنزپشن جو ہے وہ دن میں زیادہ ہے، رات کو صرف چند روشنی کے لیے بلب یا تھوڑا بہت کوئی ایکوپمنٹ اگر آن رہتا ہے تو ان لوگوں کو بھی فائدہ ہے۔ جن کے پاس بیٹریز یا ہائیبرڈ سولر سسٹم ہے، جو دن میں اپنی جو بجلی بناتے ہیں وہ اپنی سٹوریج کر لیتے ہیں، لوکلی سٹوریج ہو جاتی ہے، ہائیبرڈ سسٹم ہے۔ اور اب جیسا کہ لیتھیم بیٹریز کی آمد کے بعد مارکیٹ میں، ان کی آمد کے بعد بہت بڑا ایک انقلاب آیا ہے کہ آپ بہت سی بجلی اور بہت سارا وقت اسے سٹور رکھ سکتے ہیں اور لانگ ٹائم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں ایک عام صارف، اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے جو سولر انرجی سسٹم لگوانے جا رہا ہے؟ اس سے اگر وہ پلان کر چکا ہے کہ اس نے آن گریڈ سسٹم پر جانا ہے تو اسے ایک مرتبہ ضرور سوچنا چاہیے، اپنا لوڈ، اپنی کنزپشن ڈے اینڈ نائٹ کی، اس کا کمپیریزن کرنا چاہیے اور پھر سوچنا چاہیے کہ جو میں یہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں سولر انرجی سسٹم پر، یہ میرے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ ہائیبرڈ بیٹری سسٹم جو مستقبل میں زیادہ محفوظ ہو سکتا ہے اس پالیسی کے آنے کے بعد، کہ اگر آپ کے پاس ہائیبرڈ سولر سسٹم ہے اور آپ کے پاس بیٹری بیک اپ موجود ہے، اب جیسا کہ بہت بڑے بڑے جو ہیں لیتھیم کے بیٹری پیک آ گئے ہیں جو آپ کا ہیوی ایکوپمنٹ بھی رات بھر چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سولر انرجی سسٹم سے دن بھر میں جو اضافی بجلی بناتے ہیں وہ ان ہیوی سٹوریج باکس میں جو ہے لیتھیم کے جو ہیں ان میں آپ محفوظ کر سکتے ہیں، رات بھر میں اس پر اپنا ہیوی لوڈ بھی چلا سکتے ہیں۔ اب خاص طور پر وہ لوگ جن کے ابھی معاہدے باقی ہیں، انہیں بھی خاص طور پر اپنا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا کہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ان کو کیسے مینیج کرنا ہے اپنا سولر انرجی سسٹم، جو کہ انہوں نے سستی بجلی کے حصول کے لیے لگایا تھا۔ تو کیونکہ اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے، تقسیم کار کمپنی کو ایکسپورٹ کیے جانے والے جو یونٹ ہیں وہ کم قیمت میں ایکسپورٹ ہوں گے، اور جب آپ امپورٹ کریں گے تو وہ زیادہ قیمت میں ہوں گے، یعنی کہ اب وہ جو موجیں تھیں وہ ختم ہو چکی، اب آپ کو ہر صورت میں بل ادا کرنا پڑے گا، اور جب بل زیادہ ہوگا تو اس پر اسی طرح سے ٹیکسز بھی اپلائی ہوں گے، اور ٹیرف کے جو ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی پالیسی ہے جس کا اثر حکومت پر تو یہ پڑے گا کہ جو اضافی بوجھ، حکومت کا کہنا تھا، پاور ڈویژن کا یہ کہنا تھا کہ جو اضافی بوجھ پڑ رہا ہے نقصان کا، اس کو جو ہے کم کرنے کے لیے اس پالیسی کا اطلاق کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ہر اس شخص پر پڑے گا جو سولر انرجی سسٹم جس نے لگایا ہوا ہے، نیٹ میٹنگ کر رہا ہے، یا مستقبل میں سولر انرجی سسٹم لگانے کا جو ہے ارادہ رکھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اس کے تمام ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج سے آگاہ کیا جائے۔ آگے آپ نے اپنی ضرورت، اپنی جو ہے سہولت، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اگر سولر انرجی سسٹم چلا رہے ہیں نیٹ میٹنگ کے ذریعے تو جو ہے اس کا آپ کو فیوچر میں کیا لائحہ عمل طے کرنا ہے، یا اگر آپ سولر انرجی سسٹم لگانے کی جانب جا رہے ہیں تو اس کو آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ہم نے کوشش کی کہ ایک نئی آنے والی تبدیلی کا جو ہے پورا ایک
انالائز کر کے آپ کو جو ہے بتایا جائے کہ یہ پالیسی در حقیقت کیا ہے، کیونکہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں اور بہت سارے سنسنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ تو ہم نے اپنے طور پر ایک کوشش کی ہے کہ آپ کو جو حقائق ہیں اس کے مطابق آگاہ کیا جائے۔ تو اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجیے گا، اور کمنٹس میں ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔